अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की सीरीज़ में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। इससे पहले के दुरूस में हमने आपके सामने कलिमा और उसकी अक़साम और उनकी दीगर तफ़ासील बयान की, और ये आपको बताया गया कि कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर इस्म और फ़ेल और हर्फ की अलग अलग किस्में हैं जिनकी तफ़ासील आपके सामने आई। आज के इस दर्स में आपके सामने कलाम के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की जाएगी। कलाम किसे कहते हैं और कलाम कितनी तरह का होता है। कलाम की तारीफ़ इससे पहले इब्तिदाई दुरूस के अंदर आ चुकी है कि एक से ज़ायद कलिमात का मजमुआ जिससे कोई बात समझ में आए उसे कलाम कहा जाता है। एक से ज़ायद, 2, 3 उससे ज़ायद कलिमात का मजमुआ जिससे कोई बात समझ में आए उसे कलाम कहा जाता है। जैसे उसकी मिसाल मुहम्मदुन मुज्तहिदुन, इसका माना होता है मोहम्मद मेहनती है। अब यहाँ पर मोहम्मद एक कलिमा है, मुज्तहिद एक कलिमा है, 2 कलिमात का ये मजमुआ है और जिसका माना होता है मोहम्मद मेहनती है, मेहनत करने वाला है। लिहाजा इसे हम कलाम कहेंगे क्योंकि एक से ज़ायद कलिमात का मजमुआ है और इससे एक बात हमें समझ में आ रही है और वो है मोहम्मद के बारे में मेहनती होने की खबर दी गई है। इसी तरह से एक और मिसाल है इज्तहिद, जिसके माने होते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। इससे हमें पूरी एक बात समझ में आ रही है कि हुक्म दिया जा रहा है, मेहनत करने का तरगीब दी जा रही है। लेकिन अब कोई कह सकता है कि इज्तहिद से पूरी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इज्तहिद ये एक ही कलिमा है, एक से ज़ायद कलिमा नहीं है। तो उसके बारे में बताया जाएगा कि इज्तहिद यहाँ गर्चे देखने में एक ही कलिमा है, लेकिन हकीकत में एक नहीं बल्कि ये 2 कलिमात से मिला हुआ है, क्योंकि इज्तहिद के अंदर एक अंता की ज़मीर पोशीदा है। इज्तहिद के माने होते हैं सामने वाले को खिताब करके कहा जाता है कि आप मेहनत कीजिए, तो अंता की ज़मीर पोशीदा है। लिहाजा यहाँ पर फ़ेल अम्र जो ज़ाहिर है और उसके अलावा अंता की ज़मीर जो पोशीदा है, ये दोनों मिलकर के 2 कलिमात हो जाते हैं और इससे पूरी बात समझ में आ रही है कि मेहनत करने का हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा इज्तहिद भी ये कलाम है। लिहाजा एक से ज़ायद कलिमात का मजमुआ जिससे कोई बात समझ में आए उसे कलाम कहा जाता है। कलाम के कुछ और भी नाम हैं। लिहाजा कलाम को कलाम के अलावा जहाँ इसे कलाम कहते हैं, वहीं कलाम के अलावा इसे जुमला भी कहा जाता है। इसी तरह से जुमले मुफीदा भी कहा जाता है। इसी तरह से इसे मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है। ये चारों के चारों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। चाहे आप कलाम कहें, चाहे आप जुमला कहें, चाहे जुमले मुफीदा कहें, चाहे मुरक्कब मुफीद कहें, ये सब एक चीज़ के अलग अलग नाम हैं। इनका अलग अलग मफ़हूम नहीं होता है। कलाम या जुमला कितनी तरह का होता है। इससे पहले आपने पढ़ा कि कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इसी तरह कलाम की भी 3 किस्में होती हैं। कलाम या जुमला जो भी कह लीजिए आप, कलाम की और जुमला की 3 किस्में होती हैं। एक है जुमले तलबिया, दूसरे जुमले इंशाइया और तीसरे जुमला खबरिया। जिस तरह से कलिमा की 3 किस्में होती हैं, इसी तरह कलाम की भी 3 किस्में होती हैं, जुमले तलबिया, जुमले इंशाइया और जुमले खबरिया। अब आपके सामने हम बताएंगे कि ये तीनों जुमले तलबिया क्या होता है, जुमले इंशाइया क्या होता है और जुमले खबरिया क्या होता है, किसे कहा जाता है।
جملے طلبیہ اس جملے کو، اس مرکب مفید کو، اس کلام کو کہا جاتا ہے جس جملے سے کوئی چیز طلب کی جائے. جیسے کسی سے آپ نے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ. اب ہم نے اس سے طلب کیا، کھڑے ہونے کا اسے حکم دیا کہ یہ کام تم کرو، لہذا قم یہ جملہ طلبیہ ہے. جملے طلبیہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی طرح کا جملہ طلبیہ ہوتا ہے. چنانچہ جملے طلبیہ کی کل 6 قسمیں ہیں. جملے طلبیہ کی پہلی قسم ہے امر. امر کے معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا. جیسے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کے معنی صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو. لہذا اقیم الصلاۃ یہ امر ہے تو یہ جملہ طلبیہ ہے، اور امر کا معنی دے رہا ہے، اس میں حکم کا معنی ہے. لہذا یہ امر جملہ طلبیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اسی طرح سے جملہ طلبیہ کی دوسری قسم ہوتی ہے نہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے منع کرنا، کسی چیز سے روک دینا. جیسے لا تنہر السائل. لا تنہر السائل، جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، مانگنے والا ہے، اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں. تو لا تنہر السائل اس میں کسی بات سے روکا جا رہا ہے، تو جملہ طلبیہ کی دوسری قسم ہے نہیں. اور جملہ طلبیہ کی تیسری قسم ہوتی ہے استفہام. استفہام یعنی کوئی سوال کرنا، کسی سے کوئی معلومات حاصل کرنا. جیسے من ربک، تمہارا رب کون ہے. اب اس میں ایک استفہام ہے، سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. اسی طرح سے این اللہ، اللہ کہاں ہے. تو یہ جو من ربک این اللہ یہ بھی جملہ ہے، اور یہ کلام ہے، اور یہ جملہ طلبیہ ہے. یہ کلام طلبی سے کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جملہ طلبیہ کی چوتھی قسم ہے تمنی، یعنی کسی چیز کی تمنا کرنا، کسی ایسی چیز کی خواہش کا اظہار کرنا جس کا ملنا یا تو ناممکن ہو یا بہت ہی مشکل ہو. لہذا تمنی بھی جملہ طلبیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. جیسے کوئی بوڑھا آدمی یہ کہے لیت الشباب یعود یوما، لیت الشباب یعود یوما، کاش کے جوانی ایک دن لوٹ آتی. اب یہ جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب اس کے دوبارہ لوٹنے کا امکان نہیں ہے. تو اگر کوئی تمنا کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کی خواہش کر رہا ہے جس کے ملنے کا امکان نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایک طلب کا معنی پایا جا رہا ہے کہ کاش یہ چیز ہمیں مل جاتی، کوئی عطا کر دیتا، دے دیتا. تو تمنی بھی جملہ طلبیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. یا اسی طرح سے کوئی کہے لیت لی قنطارا من الذهب، کوئی فقیر آدمی ہے اور وہ کہے لیت لی قنطارا من الذهب، کاش میرے پاس ڈھیر سارا سونا ہوتا. تو ناممکن نہیں ہے کہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو ابھی بھی نواز سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اور وہ تمنا کرے کاش میرے پاس سونے کے ڈھیر ہوتے، تو اسے بھی تمنی کہا جاتا ہے. تو یہ تمنی جملہ طلبیہ کی اقسام میں سے چوتھی قسم ہے. اور جملہ طلبیہ کی پانچویں قسم ہے ندا. ندا کے معنی کسی کو آواز دینا، کسی کو بلانا. تو یہ بھی جملہ طلبیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یا زیدو، اے زید. زید کو آپ بلا رہے ہیں اپنے پاس، لہذا یا زیدو یہ بھی جملہ ہے.
پوری اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ اپنے پاس بلا رہا ہے، تو یہ بھی کلام ہے، یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ طلبیہ ہے، کیونکہ اس میں کسی کو اپنی طرف بلایا جا رہا ہے، آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جملہ طلبیہ کی آخری قسم ہے عرض، یعنی کسی کے سامنے کوئی پیشکش رکھنا، اگر آپ ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ اس طرح سے کر لیجئے، تو یہ بھی جملہ طلبیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے کوئی کہے الا تزور بلدنا، کیا آپ ہمارے شہر کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے، کیا ہمارے شہر کی زیارت نہیں کریں گے، تو اس میں ایک عرض ہے، پیشکش ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اس سے آپ کو آنا چاہیے، آپ ہمارے یہاں آئے۔ تو یہ کلام کی اور جملہ کی جو پہلی قسم ہے جملہ طلبیہ، اس کی یہ 6 قسمیں ہوتی ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ندا اور عرض۔ اب اس کے بعد جملہ اور کلام کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ کلام کی اور جملہ کی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نہ تو کسی چیز کی طلب کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خبر دی جاتی ہے، بلکہ کوئی احساس یا عمل ہوتا ہے جس کا فوری طور پر اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے 2 لوگ ہیں جو خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دیتا ہے بعتک، ٹھیک، یہ سامان آپ سے میں بیچ رہا ہوں۔ دوسرا خریدنے والا کہتا ہے اشتریت منک، ٹھیک ہے، سامان میں آپ سے خرید رہا ہوں۔ اب یہاں پر کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، کچھ طلب نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک معاہدہ ہے جو 2 لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ لہذا جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں ان کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، بلکہ ایک عمل ہے جو فوری طور پر جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اتنے میں بیچ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک میں اتنے سے میں آپ سے خرید رہا ہوں۔ جس طرح سے جملہ طلبیہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہے مدح، وہ جملہ جو کسی کی تعریف کرنے کے لیے آتا ہے، وہ جملہ جو کسی کی مدح یا کسی کی تعریف کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے نعم الرجل عثمان، اس کا معنی ہوتا ہے عثمان کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے جس سے ایک پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسے بتایا گیا کہ عثمان کتنا اچھا آدمی ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ اس جملے کو مدح کا جملہ کہا جاتا ہے، اور یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی پہلی قسم ہو گئی مدح کا جملہ۔ جملہ انشائیہ کی دوسری قسم ہے ذم، کسی کی مذمت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ جیسے بئس الرجل ابو لہب، ابو لہب کتنا برا آدمی ہے، ابو لہب کتنا برا آدمی ہے۔ تو اس کے اندر کسی کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، کوئی طلب اس کے اندر نہیں موجود ہے، بلکہ آدمی کا اپنا ایک احساس ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں اچھا ہے یا فلاں برا ہے، اس کو آدمی بیان کر رہا ہے، اسے ظاہر کر رہا ہے۔ لہذا وہ جملہ جو مدح کا جملہ ہوتا ہے، ذم کا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے قسم، وہ جملہ جو قسمیہ ہوتا ہے، جس میں کوئی قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آگے اس کے بعد میں ایسا کروں گا یا میں یہ عمل انجام دوں گا۔
تو اقسم باللہ یہ جملہ ہے اور یہ جملہ قسمیہ ہے، اور یہ جملہ قسمیہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے قسم ہے۔ اس جملے کے اندر کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، نہ کچھ طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ آدمی کے اندر کا ایک احساس ہے، ایک عمل ہے جس سے وہ فوری طور پر بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم ہے تعجب، وہ جملہ جس کے ذریعے سے کسی چیز پر تعجب کا اظہار کیا جائے، کسی چیز کی خوبی پر تعجب کا اظہار کیا جائے، کسی چیز کی خرابی پر تعجب کا اظہار کیا جائے۔ ایسا جملہ جو تعجب کا جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے ما احسن السماء، آسمان کو دیکھا رات میں کسی نے، ستارے جگمگا رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، اور اس کے بعد آدمی کے ما احسن السماء، آسمان کتنا حسین لگ رہا ہے، تو یہ تعجب کا جملہ ہے، آدمی دیکھ کر کے تعجب میں پڑ جاتا ہے، لہذا تعجب کا جملہ ہوتا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی کہے ما اقبح الکذب، جھوٹ کسی نے بولا اور اس کا انجام بد اسے بھگتنا پڑا، کوئی آدمی دیکھ کر کے احساس بیان کر رہا ہے ما اقبح الکذب، جھوٹ کتنی بری چیز ہے، تعجب کا آدمی اظہار کر رہا ہے، تو تعجب کے جملے یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے پانچویں قسم ہے ترجی، یعنی کسی امید کا یا اندیشے کا اظہار کرنا، کسی چیز پر کسی امید کا اظہار کرنا یا کسی اندیشے کا اظہار کرنا۔ جیسے عسى الله ان يعفو عنهم، عسى الله ان يعفو عنهم، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ ترجی کا جملہ ہے، ایک امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے لعل المریض ہالک، لعل لگتا ایسا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ مریض اب بچے گا نہیں، اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو ترجی کہا جاتا ہے، اور یہ ترجی بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس کے بعد جملہ انشائیہ کی آخری قسم ہے، چھٹی قسم ہے، اور وہ ہے عقود۔ عقود یعنی کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ، باہم جو معاہدہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے جو کلمات آتے ہیں ان کو عقود کہا جاتا ہے۔ وہ جملے کہ جس میں اس طرح کے عقود کا، معاہدوں کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسے عقود کے جملے یہ جملہ انشائیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے کسی نے کہا بعتک ھذا الثوب ب1000 روپیۃ، میں یہ کپڑا 1000 روپے میں تم سے فروخت کر رہا ہوں۔ تو اب یہ عقود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ آدمی اس میں خبر نہیں دے رہا ہے، آدمی کوئی طلب نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک معاہدہ ہے جو انجام پا رہا ہے۔ ایک طرف سے ایک آدمی کہہ رہا میں یہ بیچ رہا ہوں اتنے میں، دوسرا کہہ رہا ٹھیک ہے میں اتنے میں خرید رہا ہوں، لہذا یہ بھی انشاء کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یا اسی طرح سے جب نکاح پڑھانے والا قاضی کسی سے کہتا ہے زوجتک ھذہ المرأة، میں اس خاتون کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، تو اس موقع سے وہ کہتا ہے قبلت، قبلت مانے میں نے یہ نکاح قبول کیا۔ تو یہ قبلت ایسے موقع سے یہ عقود کے کلمات میں سے ہیں، اور یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے قسم ہے۔ تو جملہ انشائیہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مدح کا جملہ، دوسرے ذم کا جملہ، تیسرے قسم کا جملہ، چوتھے تعجب کا جملہ، پانچویں ترجی کا جملہ، اور چھٹے عقود کا جملہ۔ تو یہ 6 قسم کے جملے ہوتے ہیں جنہیں جملے انشائیہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی تک آپ نے پڑھا کہ کلام کی جو پہلی قسم ہے جملہ طلبیہ، اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور کلام کی جو دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ، اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم بتائیں گے
کہ کلام کی یا جملے کی جو تیسری قسم ہوتی ہے یعنی جملے خبریہ، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جملہ خبریہ، آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جملہ طلبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جملہ جس کے اندر کسی چیز کو طلب کیا جائے۔ جملہ انشائیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہ جملہ جس کے اندر کسی چیز کو طلب نہیں کیا جاتا ہے، نہ کوئی خبر دی جاتی ہے، بلکہ کسی احساس یا کسی عمل کا فوری اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے جملہ خبریہ کی۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کی، کسی کام کی، کسی بات کی خبر دی جائے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ جملہ جس جملے کے اندر کسی بات کی خبر دی جائے، ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ جملہ خبریہ میں دو جز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا زید قائم اور قام زید۔ جملہ خبریہ کے اندر کسی بات کی، کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ہے یا ایسا تھا یا ایسا، کوئی خبر دی جاتی ہے۔ جو خبر دی جاتی ہے اس خبر کو مسند کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا زید قائم کے اندر زید مسند الیہ یعنی اس کی طرف اسناد ہو رہی ہے کھڑے ہونے کی، اور قائم مسند کیونکہ یہ وہ خبر ہے جو دی جا رہی ہے زید کے بارے میں۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ قام زید ہے، زید کھڑا ہوا، اس میں قام مسند اور زید مسند الیہ۔ لہذا جملہ خبریہ کے اندر جو خبر دی جاتی ہے اسے مسند، اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے کہ یہ ایسا تھا یا ایسا ہے یا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں تھا یا ایسا نہیں ہوگا، جس طرح کی خبر دی جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، اس سے قطع نظر جس جملے کے اندر بھی خبر دی جائے اس جملے کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ جملہ خبریہ کی کون کون سی قسمیں ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔